मिस्टर अबू बकर जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करें भाई कैसे हैं आप? मिस्टर अबू बकर। अल्लाह ताला का मैं बड़ा एहसान है। तालिब इल्म हूँ इस्लामियात का। मैं तकरीबन पिछले भाई जानते किसी हैं मदरसे में काफ़ी पढ़ते हैं? अरसे से मदरसे में पहले पढ़ते हैं, छोटे से दर्जे का तालिब इल्म हूँ। तो तो मैं मौलवी काफ़ी साहब अरसे कौन है से। आपके? कहाँ पे? हमारे यहाँ हाँ, क्या बहुत उस्ताद सारे का क्या नाम? हज़रात हैं। मेन आपका टीचर कौन है वहाँ पे? मेन जो प्रिंसिपल कौन है आपका? इमाम बारगाह ताहिर का आपके? साहब हैं, ताहिर। ताहिर साहब। वो हमारे प्रोग्राम को नहीं देखते ताहिर साहब? नहीं, नहीं, वो यहाँ नहीं आते। वो इस किस्म की चीज़ों नहीं, से बहुत दूर प्रोग्राम है। नहीं, मैं नहीं कहा इधर आते हैं, वो प्रोग्राम देखते हैं नहीं देखते? नहीं, नहीं, मुझे नहीं जानते वो। प्रोग्राम वग़ैरह नहीं, मुझे नहीं आपको जानते वो। शायद जानते, नहीं जानते हाँ, यहाँ के। चलें फिर मैं उनको दावत देता हूँ। आप उनके शागिर्द की जी। हैसियत से मेरा पैगाम उनको पहुँचा दीजिए, सलाम कह दें और कह दें उनको उनको दावत है कि इधर आ जाएँ इंशाअल्लाह, नहीं, मैं हमसे जिस मकसद गुफ्तगू से करें। आपके पास आया हूँ ना, ओ तो भाई, मैं आपसे ठीक है, सवाल चाह रहा आपका हूँ ना। मकसद हमारे सर आँखों पर इस हक़ीर का भी एक पैगाम अपने उस्ताद को पहुँचा दीजिए, इसमें कोई ज़रर है? जी, 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 जी। जी, पहुँचा जी, दीजिए, बिल्कुल कह दें आपको पहुँचाते हैं, दावत है। पहुँचाते हैं। हाँ, जो भी जी, आपकी शराइत है हम बेहतर मानते है। हैं, पैसे चाहिए आपको उस्ताद को पैसे भी देते हैं ताहिर साहब को, चंदा देते हैं आपके स्कूल को, सदके ठीक है जाऊँ, ना? हाँ, सदके जाऊँ, हाँ, सदके जाऊँ। ठीक है भाई। अच्छा, बात हाँ, ये है चलें। कि अच्छा, ज़ाहिर है क्या बात हमारे है? यहाँ 1-2 सवाल हैं सिर्फ़ आपसे, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं काफ़ी जी, अरसे से आपके प्रोग्राम देख, और इन प्रोग्राम की वसातत से जहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अब यूँ कह लें कि 80% जो हज़रात हैं, जो दीन से वाबस्ता हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम इत्तेहाद की और इत्तेफ़ाक की बात करें, अमन की बात हुँ, करें। और सही। वो अगर एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम अमन की तरफ लेकर जाएँ, हुँ, और वहीं अगर आपकी तरफ देखा जाए तो ज़ाहिर है आप क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हैं, यहाँ हुँ, के हालात को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे सवालात भी कर रहे हैं। उसके बावजूद जब आपकी तरफ से एक मुस्तकिल तौर पर एक फ़साद की फ़िज़ा बनाई जा रही है, हुँ, जिसकी वजह से मैं बज़ात खुद एक तालिब इल्म होने की हैसियत से उसको महसूस करता हूँ, उस दर्द को, कि हुँ, वो फ़साद बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। हुँ, जिस वक़्त आप सही। किसी भी मुक़द्दसात पर, किसी की शख्सियत पर एतराज़ उठाते हैं, और सिर्फ़ एक होता है ना कि एतराज़ करना, एक है अपनी राय पेश करना, कि मैं अपनी राय के हिसाब से फलाँ को ये समझता हूँ, फलाँ को ये समझता हूँ। तो ज़ाहिर है कि उसमें आपकी हैसियत कोई नहीं है ना। आप किस हैसियत से अपनी राय पेश करते हैं? यहाँ एक तरफ हमारे अकाबिरीन, हमारे बुज़ुर्ग इस बात की मेहनत कर रहे हैं कि इत्तेहाद की बात की जाए और मुल्क के अंदर अमन कायम किया जाए, और दूसरी तरफ आप हज़रात शेख़ैन की ज़ात को देख लें। उनके ऊपर एक ऐसा फ़तवे की बात कर रहे हैं कि जिसकी फ़साद की जड़ जो है वो आप बन रहे हैं। हुँ, तो ज़ाहिर है कि आप इस चीज़ से मैं ये समझता हूँ कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ज़ाती हैसियत है ना वो कुछ नहीं है। आप ज़ाती हैसियत में क्या हैं? मेरा जो सवाल है वो भी इसी से मुतल्लिक है, मैं आपसे वो सवाल भी कर रहा हूँ कि अगर आप ज़ाती राय में कहें कि जी मैं अबू बकर उमर के ईमान पर बात करता हूँ, मानता हूँ, नहीं मानता, तो आपकी ज़ाती हैसियत कुछ नहीं है। आप बात करने के हुँ। अहल नहीं हैं। तो पैगंबर की इसलिए है कि ज़ाती आपकी हैसियत? जी, और मैं नबी सल्लल्लाहु आपसे अलैहि वसल्लम आ रहा हूँ। की ज़ाती नहीं, हैसियत है नहीं उसकी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना हज़रत आपके साथ, सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको पहले तसल्ली के साथ आप बात कीजिएगा। इसलिए कि आपकी किताब में उसूल काफ़ी के अंदर ये 12वां बाब है कि बगैर इल्म के कोई बात कहने के मुतालिक जो ममानियत है उसके हवाले से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा वो फरमाते हैं कि अपने आप को 2 आदतों से बचाओ, 2 आदतों से अपने आप को बचाओ, जिसकी वजह से लोग हलाक हो जाते हैं। एक अपनी राय के मुताबिक फ़तवा देना, हुँ, अपनी राय पेश करना कि मैं ये हूँ, और उस राय के मुताबिक लोगों के बारे में कोई भी फ़तवा जारी कर देना। एक वो फ़तवा है जो आम हालात में आम लोगों के मुतालिक जारी करना, और एक ये है कि आप मुक़द्दसात के बारे में अपनी राय के मुताबिक फ़तवा दे रहे हैं, तो उसकी हैसियत क्या होगी? और इसी तरह इसी से अगली रिवायत में आपने लानत फरमाई है, मलाइका रहमत जो है उनकी लानत हो उस शख्स पर जो अपनी राय पेश करता है। तो इसलिए आपकी ज़ाती चलें हैसियत तो कुछ भी नहीं। अब सुन आप लेना भाई, अपनी अब सुन लो, ज़ाती रि अब सुन लो, सुन लें, अब मेरे सुन लो। मेरा सवाल सुन लें पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिए, मैं अभी जो बड़ा तकरीर तसल्ली किया से। ना, तकरीर के इसका जवाब ले लो, फिर सवाल कर लो। इसका जवाब ले तकरीर को लो छोड़े ना, पहले। सवाल का नहीं, जवाब देना, मैं आपसे नहीं सवाल भी छोड़ते, करूँ। क्यों? आपने एतराज़ किया हाँ, मुझ पे, मुझे करें, जवाब करें। देने का हक़ है। जी, जी।
ہاں جی ابو دیں بکر دیں صاحب سن جواب لیں. دیں. دیکھیں میرا کوئی ادعا نہیں ہے کہ میری جو ذاتی رائے ہے، ذاتی عقیدہ ہے، وہ کسی کے لیے حجت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، ہاں یہ ٹھیک. لیکن قرآن مجید کی اہمیت ہے. ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور سنت شریفہ، سنت متواترہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت ہے اور تاریخ اسلام کی اہمیت ہے. پہلی ہوں. بات، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بڑا اتحاد کا ماحول ہے اور ہمارے آنے سے اس کی خراب ہو رہا ہے، تو نہیں اس کا آپ خراب جھوٹ. کر رہے ہیں نا، اور ظاہر ہے فساد کی بنیاد خاموش جڑ ہے نا. خاموش ابو بکر، خاموش بولیں. خاموش، سوس کو تیا ابو بکر. تو یہ اس کا جھوٹ ہونا، یہ تو سب کے لیے واضح ہے کہ پاکستان میں شیعوں کی کیا امن و امان ہے، اور شیعہ اور آپ کے گروہ نے شیعوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور شیعوں کے جان و مال کی کتنی تحفظ حاصل ہے. یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بڑا امن و امان ہے، بڑا اتحاد کا ماحول ہے. یہ اللہ یاری آ کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں اعلان کرتا ہوں بھائی کہ میرا ارادہ یہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہ کوئی پیسہ ملتا ہے کہ یہاں پر آ کر ہم پاکستان میں فسادات اگر کرنا چاہیں کرائیں تو ہمیں پیسے ملیں گے اس کو، یا کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. نہیں، نہ ہمارا ہدف ہے اور نہ ہمارا یہ کام ہے، اور نہ میرا یہ روش یہ ہے کہ میں یہاں پر ابو بکر عمر کو گالی دوں، اور نہ میں نے کبھی گالی دیا ہے. ہاں البتہ یہ ہمارا حق ہے کہ تاریخی حقائق، دینی حقائق جو قرآن و سنت میں آپ کے علماء چھپاتے ہیں، اس کی ہمارا حق ہے کہ اس کی تحقیق کریں، اس کو بیان کریں. کہ جب آپ کے علماء اپنے مساجد میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے کتابوں میں، اپنے میڈیا میں شیعہ کی اس لیے تکفیر کرتے ہیں کہ شیعہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو جب آپ کے اپنے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ رسول اللہ کی حیثیت ہے نا، انہوں نے جب فرمایا عائشہ سے کہ انکن صواحب یوسف، کہ آپ کون ہیں؟ آپ مصر کی صواحب یوسف ہیں، وہ عورتیں جو نبی اللہ یوسف کی دشمن تھی، جو کذابہ تھیں، میں نے جو حضرت نبی عائشہ اللہ کی بات یوسف نہیں علیہ کی. الصلاۃ والسلام کے میں ساتھ نے حضرت انہوں نے عائشہ کی بات نہیں کی. بالکل انہیں کے متعلق بولا ہے نہیں، میں انکن آپ صواحب. سے سوال کر رہا ہوں اور نا، بھائی آپ میں سے سوال نہیں کر. خاموش اسکت ابو بکر، خاموش ہو اسکت کے سنیں آپ بھی خاموش ہو جاؤ، بات ختم خاموش ہو کریں. جاؤ، خاموش ہو میرا جاؤ، اس سے متعلق خاموش ہو میری جاؤ بات ابو سن لیں. بکر. ابو بکر ایک نہیں، بات سن لیں. خاموش ہو جاؤ، میرا جواب بات سن لو. جواب باری ہو گیا ایک نا، چیخ نکل گئی، آپ باری ہو خاموش گیا ہیں، میری سن لیں، جواب. بات سن لیں. نکے بات سن مولوی دی لیں. چیخ نکل گئی ہے. اوے چپ کر، خاموش، آپ کی بات نہ چیخیں ابھی کاٹو. نکال لیتے ایسا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں چپ ہے. کرو، خاموش. آپ کی چیخ تو چلیں آپ کی نکل چلیں. گئی ہے نا، ہاں خاموش ہو جاؤ. بولیں. ہاں اب بات کاٹی نا تو میں آپ کو آپ کو کیسے نکالیں گے؟ میں آپ کو اس نہیں طرح آپ نکالوں گا نا، آپ کو میری سائڈ پہ بات رکھوں گا، پھر واپس لے کے آؤں گا نا سائڈ اس پہ نہ طرح. رکھیں، آپ میری بات آپ میرے سائڈ پہ سوال رکھتے ہیں، سن نہیں لیں. سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ کے میرے بات کے بیچ میں بولتے ہیں نا. آپ سن لو بھائی، کیونکہ آپ بات نہیں کہ میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ سن لو نا. آپ کہتے ہیں آپ کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، بالکل بات آپ کی صحیح ہے. میرا ادعا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی نبی ہوں یا میں کوئی ولی ہوں، یہاں پہ مجھ پہ وحی آتی ہے، نہیں. لیکن آج آپ کی بخاری ہے، یہ مسلم ہے، اس کی حیثیت تو ہے نا. اس میں لکھا ہے کہ عمر کو تیمم نہیں آتا تھا. اب تم مجھے بتاؤ، جس کو تیمم نہیں آتا وہ کیسے امام بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب تم مجھے سمجھا دو. یہ تمہارے امام کا علم ہے کہ اس کو تیمم نہیں آتا. اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین مشرک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک زادہ. اور بھائی تم کہتے ہو، شیعوں کو کہتے ہو کہ تم کافر اس لیے ہو کہ تم نے صحابہ کی بے حرمتی کیا. تمہارے مسلم نے اس کا نام کیوں مسلم رکھا ہے؟ تم نے نام رکھ دو نا ملحد نام رکھ دو، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا مشرک زادہ، نستجیر باللہ ناجس زادہ، جہنمی زادہ. تو میرے بھائی یہ تو ہمارا حق ہے. دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام میں برادری ہو، اتفاق ہو، ہماری کوشش ہی یہی ہے. اور ہم نہیں چاہتے یہاں پہ کسی کا خون. ہمارا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ شیعہ کی جو تکفیر کرتے ہو نا، پہلے آئینہ میں ابو بکر کا چہرہ دیکھو نا، عمر کا چہرہ دیکھو، عائشہ کا کرتوت دیکھو. عائشہ کے متعلق سورہ تحریم میں کیا نازل وہ دیکھو پہلے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کافر کون ہے، مشرک کون ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے اتحاد کا جو اصلی طریقہ ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پہ آپ کے علماء کیوں عمل نہیں کرتے؟ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیت. نسخہ تو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہر علیہ السلام کی پیروی کرو. ابو بکر عمر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نوکر بنے،
عائشہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کنیز بنے، کنیز. انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ و اتیت اہل بیت من کنتم مولا فعلی علیہ السلام مولا. اگر علیہ السلام مولا ہیں سب کے تو ابو بکر غلام ہے، عمر غلام ہے، عائشہ کنیز ہے. عائشہ کنیز کی حیثیت رکھتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے. تم نے کنیز کو امام بنا دیا. اس کنیز کے متعلق سورہ تحریم قرآن میں نازل ہوئی ہے. جس کو تیمم نہیں آتا تم نے اس کو امام بنا دیا، اور نبی کو تم نے نجس زادہ بنا دیا، اور آ کے ہم پہ زبان درازی کرتے ہو کہ تم نے اتحاد خراب کر دیا. تم پہلے اپنے دین کی اصلاح کرو، پھر اتحاد وہی اتحاد کریں گے آپ سے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اطرت کی اتباع پر، قرآن اطرت کی اتباع کرو، بات ہی ختم ہے، نزاع ہی ختم ہے. اور میں ابھی سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم یہاں پہ جو کچھ عرض کرتے ہیں ابو بکر عمر، ایک جملہ یہاں پہ عرض نہیں کرتے ابو بکر عمر، مگر یہ کہ وہ یہ اس کتاب میں موجود ہے، مگر وہ کہ یہ اس کتاب میں موجود ہے، مگر یہ کہ وہ اس کتاب میں موجود ہے. آپ کی کتابوں سے نقل کرتا ہے میرے بھائی. آپ کی کتابیں جو آپ کو نہیں آتی نا، مولویوں کو نہیں آتی، وہ ہمیں پتہ ہے. یہ بخاری، اگر آپ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں تو اس میں اللہ یاری کا قصور نہیں ہے. اور میں یہاں پہ اپنی فتوی رائے ظاہر نہیں کرتا. قرآن کی آیات اور آپ کی صحیح روایات اور آپ کی مولویوں کی شکست ہر مناظرے میں آ جاتے ہیں کہ ہم اسلام شیخین ثابت کریں. یہاں پہ اقرار کرتے ہیں کہ شیخان دین سے خارج تھے. جتنے آپ کے مولوی ہیں سب نے اقرار کر لیا. ہاں اب بولیں، اب آپ مجھے بتائیں سے یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو عائشہ کے متعلق نہیں ہے، ان کن صواحب یوسف، ایک کے لیے بتاؤ بھائی. اور مولوی صاحب بھائی دیکھیں، میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، میرا جو سوال ہے اسی پہ آپ رہیں گے، آپ اپنی تقریر کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ نے گھنٹہ اپنی تقریر جھاڑ دی ہے. اس تمام گفتگو کے آپ نے دوران خود میرے پہلے سوال سے تقریر کی ہے تعلق تو اس کیا کے ہے؟ جواب میں نے بولا ہے نا، آپ تقریر نہ میرا کرتے سوال کرتے. سنیں، آپ نے میرا کہا کہ سوال آپ ہے نے آپ اتحاد سے، خراب کیا ہے، آپ اپنی خراب رائے کا کیا ہے، اظہار آپ کرتے ہیں. میں نے فسادی بولا آپ رائے کی کی رائے کا باتیں اظہار کر رہے نہیں ہیں. کرتا. تمہارے اچھا کتاب اب وچ لکھا ہے، اب سنیں تمہارے کتاب وچ لکھا، قرآن وچ لکھا ہے. اب سن صواحب لے نا، یوسف کون ہے؟ سن لے اب صواحب سن لے یوسف کون ہے؟ مولوی. اب سن لے. جو میرا سوال ہے نا اس کا جواب دے، ادھر ادھر مولوی کی پھنس باتیں نہ گیا. کرے. مولوی صواحب مولوی یوسف پہ بات نہیں کرے گا. مولوی آپ تیمم، عمر کو مولوی کو آپ تیمم نہیں چھوڑو. آتا، اس پہ بات جو نہیں تجھ سے کرے گا. سوال جو تجھ سے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دے. اس کا جواب تیرے پاس نہیں ہے تو تقریریں کر رہا ہے بیٹھ کے. ہاں چل سوال کرو بھائی. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ تیری حیثیت نہیں ہے. جب تیری حیثیت آپ کی ختم ہوگی حیثیت تو ہے، نے اقرار تیری کر حیثیت لیا ہے، نا. اور تیری نہیں حیثیت ہے. میری تو نہیں ہے، تو میری تو تیری نہیں نہیں ہے. ہے تو کوئی خود سن بولے نا، کہ تیری نہیں ہے. اب جس کی چپ اپنی کر حیثیت جانا، نہیں ہے، اب چپ کر تجھے کے کس نے سن حق لے. دیا؟ تجھے اب کس نے چپ حق کر کے دیا ہے سن کہ لے کہہ نا دے تیری حیثیت نہیں ہے؟ تیری اپنی کیا حیثیت بھائی. ہے؟ آپ چپ کر کے سن لے نا، سن لے چپ کر کے. میری حیثیت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سنیں. منٹ میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں. میرا حیثیت کیا؟ میں نبی نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں، مجھ پہ وحی نہیں آتی. میری حیثیت یہ ہے کہ آپ کے کتابوں سے الحمدللہ جب بھی میں نے مناظرہ کیا ہے آپ کے علماء سے، آپ کے شیخین کا کفر ثابت کیا، آپ کے مذہب کا بطلان بار بار ثابت کیا. میری حیثیت یہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتے ہیں. آپ کے علماء اقرار کرتے ہیں کہ اللہ یاری نے آپ کے کتابوں سے وہ باتیں نکال کے دکھائی ہیں کہ اس کا جواب نہ اظہر کے پاس ہے، نہ آپ کے پاکستان کے بڑے مفتی صاحبان کے پاس ہے. جی ہاں، میری یہ حیثیت بالکل ہے. امتحان کر کے دیکھو، اپنے مولوی طاہر کو لے کے آؤ، اپنے مدرسے کے پرنسپل کو ادھر لے کے آؤ، چیلنج ہے اس کا. کرنا کون جانتا ہے؟ تو میرے ساتھ بات کر. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کچھ بھی نہیں. آپ نے اتنا بڑا میں نے اقرار کر مدعا لیا، میں کھڑا نے کہا کیا کہ میں وہ ہوں کہ جماعت عمریہ کے کتب ٹھیک ہے، سے، ٹھیک ہے. جماعت عمریہ کے مذہب کے بطلان کو ہمیشہ ثابت کرتا ہوں. میں وہ پھر کہتا ہے کہ آپ نے اقرار کر بھائی لیا. حضرات میں نے اقرار کر لیا شیخین کہ کے میں مد نبی نہیں مقابل ہوں. لے کے آنے کے لیے او نا بھائی بات میں نے سنو نا اقرار یار، کیا کہ میں تقریر کر رہا ہے نبی تو نہیں بیٹھ کے. ہوں، لیکن میں نے اقرار کیا کہ آپ کے مذہب کا کمر توڑنے والا میں ہوں. میں مذہب کی ہوں کمر بعد میں چھوڑنا، پہلے آپ کے سوال کا مذہب کا جواب دے کمر لینا. توڑنے والا. جس مذہب کے کتب میں لکھا ہے کہ نبی مشرک زادہ ہیں، جس مذہب کے یار پہلے کتب میں جو لکھا ہے کہ بات اس کر کے رہا ہوں اس امام کا کو جواب تیمم دے نہیں لے. آتا. جس مذہب تقریریں کے کر رہا ہے کتب بیٹھ میں کے. لکھا ہے، جس مذہب کے کتب میں یہ لکھا ہے کہ اس کے امام کی امامت پہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے جی. ابو بکر عمر کی خلافت نص سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس مذہب کے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس کے امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، توحقتم کما توحقت الیہود، تم احمق ہو، ٹھیک ہے نا. اس کو پیغمبر نے احمق. بہرحال
یہ اس ان حقائق کو ثابت کرنے والا میں ہوں جس مذہب کے کتاب میں یہ باتیں لکھی، اس مذہب کے کمر کو کس نے توڑا ہے؟ ہاں، کس نے توڑا ہے؟ وہ حیثیت اس شخص کی ہے، حیثیت یہ ہے میری۔ اب تو بولو، میں کیا کروں گا؟ مائک کو سر پہ ماروں گا سر پہ مارو، بھائی؟ سر پہ اب آپ کے سر پہ سر پہ مارنے کے لیے مارو بیٹھا ہوا مائک اور کو، کوئی جی نہیں ہے مارو، بولوی۔ بھائی۔ آپ کے جو مذہب ہے اس کی بنیاد کھڑی ہے ائمہ معصومین پر، ٹھیک ہے؟ آپ کے آپ نزدیک کی ائمہ مذہب کس پہ پڑی معصومین ہے؟ حجت ہے۔ آپ کی مذہب، آپ آپ جب اس کو نبی کو چھوڑنا یار، تم مشرک زیادہ چپ مانتے ہو کر نا، جا، پہلے نبی پہ بات چپ کرو۔ کر جا نا بندے، اے چپ کر نہیں، جا، ابو بات تو بکر، کر لے، چپ کر جا، سن لے ابو اب۔ بکر، ابھی سے تجھے ابو مرچیں لگنی شروع ہو بکر، گئی ہیں، ابو ابھی بکر، سے مرچیں لگنی ابو شروع ہو گئی ہیں، ابھی تو بکر۔ میں نے سوال ہی نہیں بولا، ابھی سے مرچیں لگنی شروع، چپ کر کے سن لے اب نہیں، تو چپ کر، تمیز سے بات کرے گا یا نہیں بات کرے گا؟ سن لو۔ تو تمیز آپ سے نہیں بات کرو گے کرے گا تو یا پھر نہیں؟ تمیز جس سے بات نہیں کرے گا لیول پہ مولوی؟ آپ بات کریں گے میں اسی لیول پہ بات کروں گا۔ او بھائی، اب اگر آپ کے کتب، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ بھائی میں جو آپ سے بات پوچھ رہا جواب کیوں ہوں نہیں اس دے پہ گا؟ بات کریں۔ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا ہے، اور جو جو نبی آپ کو سے گالی سوال دے، کرنے آیا کیوں ہوں نا، جواب نہیں دے آپ گا؟ سوال اوے کرو تو نے اقرار کر لی کہ تیرا مذہب باطل ہے، اور بس اور کر، کیوں تیرا جواب نہیں دے مذہب گا؟ باطل ہے۔ جواب دے دینا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب گالی دے بات وہ کرے گا مسلمان تو ہے یا دوں گا نا۔ کافر ہے؟ جو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اب سوال سنیں گے آپ؟ ابھی سوال کا سنیں کیوں گے؟ جواب نہیں؟ اور بھائی، ہمت ہے نہیں آپ کے پاس، بھائی ہمت ہے اس سوال کا کیوں جواب دینے کی؟ جواب نہیں دے رہا اس ابھی آپ بات کو کا؟ سمجھ آ گئی ہے، ابھی ابو آپ کو بکر سمجھ آ سن گئی ہے۔ ہے کہ آپ تیرے سن ابو لیں، بکر نے آپ اور سن تیرے لیں، عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار آپ بے سن عزتی کی لیں، ہے۔ آپ سن لیں، سوال کا جواب کیوں نہیں دے پہلے رہا؟ سوال او سن لیں بھائی، پھر اس کے اتنی بعد واضح بولیں۔ بات، تم پورے پاکستان میں نا لوگوں کے گھر جلاتے ہو، ان کے بچوں کو جلاتے ہو کہ اوئے کیا کیا توہین نبی، گستاخی نبی ہوئی ہے یہاں پہ، تم خود کیوں ابھی جواب نہیں دے رہے یہاں پہ؟ جو نبی بھائی صلی جو اللہ علیہ بات وسلم آپ کو سے گالی پوچھ دے دے رہا وہ ہوں مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ابو بکر بتا۔ اس طرح بات نہیں چلے گی بھائی، جو سوال کر یہ رہا کیوں ہوں نہیں اس کا جواب دے رہا جواب دو، بھائی؟ اس طرح خاموش ہو بات نہیں جاؤ۔ ہوگی، یہ جواب تو سب کو آتا ہے، تم کیوں تو یہ بھائی اقرار سنے نہیں گا کر نہیں تو رہا میں ہے؟ کس کے سوال وہ کروں گا نا؟ اقرار اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو بھائی پتا ہے کہ کس نے گالی دی ہے۔ سن سوال سن، چلے سوال کر۔ ہاں سن لے، حوصلے کے ساتھ پہلے بات سننی چاہیے، اس کے بعد شور مچانا چاہیے۔ آپ کی ابتدا سے یاد رہی، آپ شور مچانا شروع کر دے بھائی اس کی کیا کرنے کی؟ پہلے بات سنیں۔ آپ ائمہ معصومین آپ کے نزدیک حجت ہیں، ان کی بات معتبر ہے۔ حضرات شیخین سے متعلق آپ ائمہ معصومین کے اقوال کو پیش کریں۔ پہلے امام معصوم جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، امام زین العابدین علیہ الرحمہ، اور اسی طرح بقیہ تمام ائمہ۔ ان ائمہ معصومین میں سے کسی کا واضح طور پر یہ قول پیش کریں کہ فلاں امام نے اپنے قول کے اندر یہ کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، پھر بات وزن کی، ورنہ تیری ٹھیک دلیل ہے، کی حیثیت کوئی نہیں ہے جو تمہاری میں نے بہت اچھی تمہیں۔ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، سن لے میں یہاں، سن لے اب ابو ہاں بکر کے سوال سمجھ آ گیا نا؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معصوم ہیں، ہم نے ان سے جو واضح سوال کیا وہ ڈر گئے بھائی، انہوں نے جواب نہیں دی۔ سوال اس ہم نے ڈر ان کو سے یہ، چھوڑیں، جو میں نے ابو بکر چپ آپ کے کر، ساتھ ابو سوال بکر آپ نے کیا پھر سوال اس کیا کا نا، اب جواب میری دو۔ باری ہے۔ میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا نا، میں نے آپ کی بات سنی، اب مجھے باری جواب دینے دو، جواب غلط بھی ہے سن لو۔ میں نے ان سے سوال کیا میرے محترم ناظرین کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ یہ چپ کر کے رہ گیا، جواب نہیں دیا۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو جواب نہیں آتا ہے، اس کو جواب آتا ہے، بہت واضح آتا ہے، وہ سب بچوں کو آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ جواب کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ؟ یہ جب شیعوں کے مقابلے میں آ جائے نا، یہ جب بھی میرے مقابلے ان کے مولوی آتے ہیں سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، بات کو گول کر لیتے ہیں۔ وجہ کہ اس کی وجہ ان کا جواب نہ دینا اس بات کا اقرار ہے کہ ان کا مذہب باطل ہے، کیونکہ کتابوں میں بڑی پڑی ہے کہ صحابہ بالخصوص شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاخی کی ہے، تو ان کا مذہب ہی باطل ہو گیا۔ جب ان کے ائمہ کافر ہیں تو ان کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اچھا، انہوں نے اب جن کا جو سوال ہے کہ بھائی آپ اپنے سے کچھ نہ بنائیں، اللہ یاری صاحب آپ کوئی نبی نہیں ہے، آپ کوئی آپ کی بات تو حجت نہیں ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے اب ہمیں دکھائیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے دکھائیں کہ شیخین جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، بالکل دکھا دیتے ہیں، تمنا آپ کی پوری کر دیتے ہیں آپ۔ بلکہ اگر میں شیعہ کتب سے دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے متعلق یہ فرمایا تو آپ کہیں یہ شیعہ کتاب ہے، میں آپ کو اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں، کتاب الادب المفرد، خاموش مولوی خاموش، الادب المفرد، اس کا لکھنے والا کون ہے بھائی؟ اس کا لکھنے والا ہے حافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل، کون ہے؟ بخاری، ہاں وہی بخار جس کو آیا تھا نا،
بخار والے بخاری کو لکھنے والا اس کا کون ہے؟ بخاری. متوفا سن 256. متوفا کون ہے؟ سن 256. تحقیق کس کی ہے؟ محمد ناصر الدین الالبانی. وہ بھی وہ کٹر وہابی. کتاب کہاں پہ چھپی ہے؟ دار الصدیق. سن 2000 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں پہ چھپی ہے؟ کہاں پہ چھپی ہے؟ فہرست مکتبۃ ملک فہد الوطنیہ. دیکھو ملک فہد والے، ملک فہد ہے نا، کوئی شیعہ رافضی تو نہیں ہے. ملک فہد، کنگ فہد، اس کے پبلشنگ پریس میں چھپی ہے، سعودی عرب میں چھپی ہے، ریاض میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. اور تحقیق بھی کس نے کیا؟ البانی نے کیا. لکھنے والا کون بھی ہے؟ وہی صحیح بخاری والا خود محمد بن اسماعیل بخاری ہے. اب صفحہ نمبر 247 ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی صحیح ہے بھائی، حدیث بھی صحیح ہے. شیعہ کتاب نہیں ہے، عمری کتاب ہے. مؤلف رافضی نہیں ہے، مؤلف بخاری ہے، کٹر ناصبی ہے. سعودی عرب میں ملک فہد، کنگ فہد پبلشنگ پریس، شافات کنگ پریس میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. محقق بھی ناصر الدین البانی ہے. حدیث بھی اس نے بھی کہہ دیا صحیح ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ابو بکر سے کہا، یا ابا بکر. میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. یا ابا بکر، اے ابو بکر، لشرک فیکم اخفا من دبیب النمل. ابو بکر، تم نے اپنے شرک کو خوب چھپایا ہے. تم نے اپنے شرک کو خوب تم میں شرک بچی رسی ہے. تیرا شرک بس ظاہر نہیں ہے، تیرے شرک میں مخفی ہے. چونٹی کی طرح تیرے وجود میں، جیسے چونٹی اپنے سوراخ میں حرکت کرتی ہے نا، پورا تیرا وجود چونٹی جیسے، چونٹی اپنے کا سوراخ چونٹی سے بھرا ہوتا ہے. چونٹی میں تجھے میں شرک اسی طرح حرکت کر رہا ہے. جب تیرے کتاب میں موجود ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا درس لے کے آئے تھے دنیا کو، انہوں نے توحید سکھایا ہے. توحید ان کو آتا ہے نا. شرک بھی ان کو پتا ہے شرک کون ہے. مشرک کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کون ہے. اور جس نے شرک مخفی کیا ہے، ابو بکر سن، جس نے شرک مخفی کیا اس کو بھی وہ جانتے ہیں. آپ کی اپنی کتاب صحیح حدیث میں، آپ کی اپنی صحیح حدیث میں کہ ابو بکر تیرے اندر شرک ہی شرک ہے. چونٹی کے چال کی طرح تیرے اندر وہ حرکت متحرک ہے تیرے اندر شرک. اب بولو جی جناب، ثابت ہو گیا نہیں؟ وہ آپ کی بات، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مشرک ہے بھائی، ہمارا کہہ کے نہیں کہہ دے کہ بھائی اس کے ایمان میں اس کے ایمان ثابت نہیں ہے، کفر ثابت ہے. ہو گئی. آپ کی بات مکمل ہو گئی. کافی نہیں ہے تیرے لیے. ہاں اب سنیں، اب سنیں. میں نے جو پہلے آتے ہی بات کی ہے نا کہ تو سب سے بڑا فسادی ہے، اس بات کو ابھی ثابت کرنے لگا ہوں تیری سی بات. اب سن لینا، محسوس نہ کرنا. اور میں نے کبھی آپ کی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے نا، اس کو آپ فساد کا جڑ پہ سمجھتے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں برائے مہربانی اسی حدیث کو اب دوبارہ سکرین پہ لگا. اسی حدیث کو دوبارہ سکرین پر لگا، پوری حدیث. یہ پڑھو. اصل میں جو بندہ فسادی ہوتا ہے نا، یہ وہ میں ہمیشہ آدھی بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے. چلو آپ پڑھو. چلو تو پڑھ میں نے کیا چھپایا. اب میری بات سن. یہ حدیث پاک آپ نے پیش کی، ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معقل بن یسار کے بارے میں آگے. اسی حدیث کا آخری جملہ آپ پڑھو. نہیں تم پڑھو. نہیں تم پڑھو. تم پڑھو جیسے تیری مرضی ہے. اور گل سن، تجھے اگر پڑھنا آتا ہے نا، جب تم کہتے ہیں میں نے چھپایا ہے، میں چھپایا نہیں، میں نے سب پورا اسکرین پہ ظاہر کرتا ہوں. تو مجھے پتہ بھی چلے کہ تجھے پڑھنا بھی آتا ہے. تجھے پڑھنا بھی آتا ہے. بسم اللہ پڑھو 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 جی. شروع آپ نے پڑھنا ہے. نہیں آپ نے پڑھنا. بھائی مجھے پتا چلے کہ پڑھنا بھی آتا ہے نا. اور جس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ادھر کہتا ہے کہ آپ پڑھے نا. تم پڑھو نا، میں نے لگا دیا. پڑھو. محترم و ناظرین یہیں پہ رہنے دیجیے گا اس کو. سامعین محترم، یہ حدیث پاک اس نے الادب المفرد سے پیش کی. اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، اور اسی حدیث پاک کے آخری جملے قال فقل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، ابو بکر قل، تم کہو، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرکا، اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، وانا اعلم، وہ شرک جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم بی، اور اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں جس شرک کا مجھے علم نہ ہو. ابو بکر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری لائن کا حکم دیا،
آپ اس کو ثابت کر دیں ابو بکر نے نہیں پڑھا. اگر ابو بکر نے ہاں آپ پڑھا ثابت کریں کہ آپ پڑھا ہے دکھائیں, بھائی. آپ دکھائیں. یہ چیز انکار آپ کر رہے ہیں. او بھائی, بھائی اور آپ طریقہ ابو بکر نے پڑھ لیا, کہاں لکھا ہے کہ پڑھ لیا ابو بکر نے؟ پھنس گیا. کہاں لکھا ہے کہ ابو آپ بکر نے صلی پڑھ اللہ لیا اور ایمان سے پڑھ آپ لیا؟ دکھاؤ ابو بکر نے نہیں پڑھا. اچھا آپ دکھاؤ ابو بکر خاموش ہو نے جاؤ, یہ میں دکھا جملہ دیتا ہوں. نہیں پڑھا. خاموش ہو جاؤ, آپ میں دکھا دکھاؤ دیتا ہوں. ابو بیچ بکر میں نے نہیں یہ بولنا جملہ تاکہ نہیں میں پڑھا. ثابت کروں. سن لیں آپ. خاموش ہو جاؤ, میں آپ نے یہ دکھا لفظ دیتا ہوں. نکالنا ہے, آپ نے یہ لفظ دکھانا ہے آہا ہا کہ ہا ابو آہا بکر نے یہ آہا جملہ زبان سے نہیں کہا, یہ لفظ آئے ہائے دکھانا ہے. آئے ہائے 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 آئے ہائے آئے بھائی ہائے. ہم تو ابھی مانتے ہیں پڑھا ہے, میں وکھانا, ہم بس تو تو کہہ رہے خاموش ہیں ہو جا. پڑھتے مولوی ہیں. ابو بکر, دکھائیں, ابو بکر, دکھاؤ ابو بکر, آئے دکھا ہائے ہائے. پتر, وہ بس پھنس خاموش. گیا. نہیں جی نہیں, دیکھو یہ تو ہم نے حدیث دکھا دی, ان کے اپنے کتب سے دکھا دی کہ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ابن ابی قحافہ کو کہا کہ تو شرک سے بھرا ہوا ہے. جیسے ایک بوری جو ہے نا مثلا گندم سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اس نے اپنی شرک بس چھپا دیا. اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرک نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے, کوئی دعا وغیرہ دکھا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو. یہ دعا کو انہوں نے پڑھا ہے. اب کیا ان کا یہ کام بنتا ہے, فریضہ ان کا بنتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر اس نے یہ دعا پڑھی ہے اور ایمان سے پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو انہوں نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا. یہ آپ حدیث ثابت رسول کرو پاک بچے, خاموش بھائی, خاموش پلیز, خاموش. ثابت بیچ میں نہ کر بولو, جو بیچ چیز میں نہ ثابت بولو. کر دیکھو میں نے آپ کی بات سنی ہے, آپ نے ایک سوال کیا, میرا کام جواب دینا. چلیں. میں نے جو ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, اسلام ظاہر کرنے کے بعد, ہجرت کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی تک مشرک ہے. بس اس کا شرک ظاہر نہیں کرتا, اندر تیرا شرک ہی شرک ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے, ثابت کیا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر شرک ہے, کہتا ہے مجھے شرک سے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں, اپنے دشمن کی بھی ہدایت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے, وہ تو ہدایت کسی سے نہیں روکتے نا, انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا. ابو بکر نے بھی بولا کہ میں شرک کا خاتمہ کیسے کروں. ٹھیک ہے نا, شرک تو مشرک ہونا تو اس کا ثابت ہو گیا. اب شرک سے نکلنے کا طریقہ ابو بکر بتا کے مجھے بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ پڑھا کرو. اب یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کے کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو بکر یہ دعا پڑھتا تھا. آپ کے آپ پہ فرض ہے کہ آپ خاموش مولوی, خاموش مولوی, مولوی خاموش, مولوی خاموش, مولوی خاموش, پلیز خاموش ہو جاؤ. مجھے اس طرح نہ بولنے کی کو تم مجبور نہ کرو. تو یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے. دیکھیں میں نے مشرک ہونا ثابت کیا ہے, اب مشرک ہے ابو بکر. یہ دعا پڑھے, اور یہ دعا جو ہے خلوص سے پڑھے, نہ ظاہری طور پر, خلوص سے دل سے پڑھے. اللہ قبول کرے تو پھر شرک سے نکل جائے گا. شرک اس کا ثابت ہے, اس کا دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ تو آپ کا فریضہ پڑتا ہے کہ ثابت کریں کہ اس نے دعا پڑھی ہے اور خلوص سے دل سے پڑھی, اور اللہ نے اس کی دعا قبول بھی کیا کہ اس کو شرک سے نکال. یہ تو کبھی آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, لذا اس کا شرک. آپ کا یہ ادعا کہ اسے وہ اول الناس اسلامہ ہے, سب سے پہلے وہ اسلام لایا, ثابت ہو گیا کہ وہ مشرک تھا. بھائی اس نے ہجرت کیا, پتہ چلا کہ منافق تھا, ہجرت کے وقت بھی منافق تھا, یا حقیقت میں مشرک تھا. پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی کتب سے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص ہے ہی مشرک. اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پھر دوبارہ شرک سے نکل آیا یا نہیں نکل آیا. ثابت ہو گیا کہ نہیں نکل آیا, کیونکہ یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ دکھائیں اپنی کسی کتاب میں کہ یہ دعا یہ پڑھتا تھا. بسم اللہ دکھائیں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے نا, جو حدیث آپ نے پیش کی اسی حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ پڑھ لی, حضور نے حکم دیا اور ابو بکر نے نہ وہ کام کیا, وہ ایسا ہوا نہیں. حضور نے حکم دیا, آپ دکھائیں نا کہ اس نے دعا پڑھی ہے. چپ کر جاؤ, سن لے یار, سن لے, تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ کام لے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملے پڑھ لیے. اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد, اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مشرک تھے, اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے ان کا شرک ہو گیا ختم. اگر کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تیرے اندر شرک بری ہوئی, کہتا اگر. دو چیزیں فرمائی, دو چیزیں. جس شرک کا مجھے علم ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اور جس کا مجھے علم نہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. حضرت ابو بکر نے دونوں چیزیں. ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے, خاموش ہو جانا. ابو بکر نے دعا پڑھی ہے, اگر کہاں آپ پڑھی ہے, انکاری دکھاؤ ہیں, آپ پڑھی ہے, آپ دلیل دکھاؤ اس نے دعا پڑھی ہے.
बाबा आप दिखाओ ना आप उसे पेश पढ़िए। करें, मैं क्यों पेश करूंगा भाई? इनकार वो कर भाई रहा है, जब मन आदमी अनकरा। लाजी बात है, जो जो शख्स शख्स मुशरिक है वो नहीं इनकार पढ़ेगा करता ना। है दलील वो देता है। हाँ हाँ, दलील आप जो पेश करो, देखो भाई, दलील आप आप कहते पेश हैं करो उसे कि अबू बकर ने ये अल्फाज नहीं पढ़े। हाँ, अब आपने सुन ये लो भाई, साबित करना है अबू बकर ने ये अल्फाज इस नहीं पढ़े। हदीस इस हदीस के सुदूर के वक्त तक, उस दुआ सिखाने तक तो सबको पता चल गया कि ये शख्स मुशरिक था, ठीक है ना। ये तो साबित हो गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है भाई। सही हदीस को जुटलाने वाला, उसको कबूल नहीं करने वाला, वो काफिर है, ठीक है ना। सही हदीस को रद्द करने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को रद्द करने वाला काफिर है। ये तो साबित हो गया। अभी ये हदीस जब ये गुफ्तगू हुई है ना, उस वक्त तक अबू बकर मुशरिक है, ये तो साबित हो गया। अब अबू बकर क्या उस शिक्र से निकल गया, नहीं निकल, इसकी कोई शाहिद नहीं है, कोई दलील नहीं कि अबू बकर शिक्र से निकल गया और उसने दुआ पढ़ी है, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं उसने दुआ पढ़ी है तो दिखाओ, कोई हदीस दिखाओ ना उसने दुआ पढ़ी है, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं उसने नहीं पढ़ी, क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जो शख्स मुशरिक है वो कैसे दुआ पढ़ सकता है? जो शख्स मुशरिक अभी तक इतने मोजज़ात देके फिर भी उसके अंदर शिरक है, हिजरत किया, शब हिजरत मोजज़ात देके फिर भी उसके अंदर शिरक है, ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे सुने फिर उसके अंदर शिरक है। बेटी की शादी करा दी खुद, फिर भी अंदर में मुशरिक की शिरक है, निफाक ही निफाक है। तो अब ऐसे मुशरिक आदमी कैसे तौबा करेगा? तौबा तो उसे करना ही नहीं है भाई। अब वो उसने सुधरना था तो शुरू से सुधर जाता भाई। उसने सुधरना आप था, साबित करना, बच्चे जो वो चीज शुरू से सवाल कर सुधर रहा जाता। हूं उसका जवाब दे, उसका हम्म, जवाब दे। ये साबित कर भाई, साबित कर दी ना, ये साबित सुन कर दी ले, ना भाई। आप साबित करो ना कि अबू बकर ने वो अल्फाज नहीं कहे। ये भाई उसी हदीस देखे के अंदर आप, मौजूद है, अब सुन लो, उसी हदीस अब के सुन अंदर लो, मौजूद अब सुन है, ले उसी हदीस मियां, में। अब सुन मैं एक लो और ना, जवाब आपको सिर्फ देता अपनी हूं। तकरीर कर सुने आप मैं एक दूसरा और जवाब देना तो जी, आप जब अपने मदरसे चले जाओ ना, अपने असातीद के पास, मदरसे को उनसे छोड़ें, आप पूछ मेरे लेना, साथ बात उनसे करें। पूछ लेना, उनसे पूछ लेना, क्या इस बात दलील का मोहताज होता है या नफी दलील का मोहताज होता है? उनसे पूछ लेना, वो आपको यही बताएंगे कि इस बात दलील का मोहताज होता है, मनफी के लिए दलील नहीं लाया जाता, ठीक है ना। अब मनफी के लिए अब मैं आपसे पूछूं कि आप साबित करो कि आपने कत्ल नहीं किया। किसी महकमे में आपको ये जरूरत ही नहीं कि आप साबित करें आपने कत्ल नहीं किया। ये महकमे का काम है कि वो साबित करें आप कातिल हैं। आपके लिए कत्ल ना करना साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा इस बात के लिए दलील लाया जाता है, मनफी के लिए दलील नहीं लाया जाता। समझ में आ रही ना बात आपको? अब जी, जी, अबू जी, बकर ने ये दुआ पढ़ी है, आपके पास कोई आपके अपनी किताबों में न बुखारी न मुस्लिम किसी उसका मुशरिक होना साबित है, उसका शिरक से निकलना साबित नहीं है, ठीक है ना। आपके पास कोई दलील नहीं, आपको इसके इस बात के लिए दलील की जरूरत है कि अबू बकर ने ये दुआ पढ़ी है, ठीक है ना। अबू बकर ने ये दुआ ना पढ़ी है, मनफी है, उसके लिए दलील की जरूरत ही नहीं है। भाई जो चीज साबित करने की, आप खाली शोर मचाने से तो कुछ भी नहीं होगा। आप इस चीज को मान लो कि आप फंस गए। चलें भाई, आपके सवाल के समझ जवाब में आ हमने रही है? दे दिए। इनके अपने कुतुब से अबू सवाल का बकर का जवाब शिरक नहीं दिया। साबित हो गया। सुने सुने मेरी बात सुन। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आप मुझे ये बात बताओ, जिस वक्त ये हदीस आपकी उम्र सादिर हुई कितनी है, है? भाई साहब आपकी उम्र सुन कितनी ले, है? अब मेरी उम्र से क्या आपकी काम? उम्र कितनी? अबू मैं बकर मियां, आपसे सवाल करता हूँ अबू ना, बकर मियां, मैं आपसे सवाल एक कर, मिनट, अब मेरी बात सुने ना। आपकी उम्र कितनी है? तुझे काम ही नहीं, तेरी हैसियत ही क्या है कि मुझे उम्र से पूछता है? हैसियत तो अभी हैसियत बनाता हूँ ना। मैं पर्सनल नहीं कर रहा, मैं इसी पर्सनल सवाल से बताऊंगा ना। ओ जिस भाई, तरह तुम आप बताएं। अब मैं आपको 50 बताता साल है, हूँ। ठीक है। आप देखें, इस जब ये 50 हदीस साल के पाक अरसे सादिर में हुई है इस और सही 50 हदीस साल है, के अरसे में, आप इस अहले 50 सुन्नत है कि साल नहीं की है? उम्र में मैं सुने मेरी 50 साल बात का सुन। नहीं हूँ। इस भाई वो आप तेरा 20 साल तेरा के हो, उस्ताद 30 ये होगा साल के। 50 साल का। हाँ, कितने का है? अब बता दे फिर कितने साल तुझे का है? क्या काम है भाई? तुझे क्या मुझे काम? अच्छा, आपकी जितनी भी और गल सुन जिंदगी है, अबू बकर, ये हदीस आपकी हदीस को जितनी भी हदीस सही जिंदगी है, हदीस भाई, आप आपकी अहले सुन्नत जितनी हैं भी या नहीं? आप जिंदगी है, अहले सुन्नत हैं या नहीं? आप अब बात सुन लें आप, सिर्फ ये नहीं शोर जवाब मचाते देगा। रहे। आपकी जितनी भी जिंदगी है, उस जिंदगी में आपने कोई एक नमाज आपकी कज़ा हुई है? मैं भाई लेके आ साहब, तू रहा हूँ अबू भाई, बकर का लेके ईमान आ रहा साबित हूँ, कर, मैं अबू बकर का लेके आ रहा हूँ, नमाज साबित कर। जी, जी, मैं आपको उसी पे लेके आ रहा हूँ। इस हदीस पाक और भाई अबू उस उसी हदीस पाक से अबू बकर का ईमान साबित है। उसी हदीस पाक से अबू बकर के ईमान नबी कह रहा साबित है कि ये हैं। मुशरिक है। हुजूर ने नबी हुक्म सल्लल्लाहु दिया, अलैहि वसल्म कह रहे हैं हुजूर मुशरिक है, ने और ये दुआ की कहता है कि तालीम नबी दी, हदीस में लिखा उन्होंने है अबू पढ़ बकर ली। मोमिन है। साबित उसी कर, साबित हदीस कर। के अल्फाज हैं कि हज़रत अबू बकर ने वो अल्फाज अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका पढ़ लिए।
انہوں نے کہاں استغفار لکھا ہے؟ کرنے کے کہاں دونوں وہ الفاظ یہ دکھاؤ، حدیث یہ کے الفاظ الفاظ دکھاؤ، ہے یہ نا، الفاظ دکھاؤ یہ جناب، کہاں پہ حدیث لکھا پاک ہے؟ کے الفاظ نہیں ہے، اس کو حدیث سے کاٹ دے، اس کو حدیث سے ختم کر دے اور دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھا یہ الفاظ، یہ دعا پڑھے ہیں اور بھائی۔ دعا اس کی اس قبول بھی آپ ہوئی ہے۔ یہ اچھا، آپ کو اس چیز کا پتہ چل اور گیا بھائی ابو جب بکر کی دعا اگر قبول ہوئی یا نہیں منافق ہوئی؟ مشرک جس نے اس کا نفاق، اس کا ہجرت نفاق، اس کا کلمہ پڑھنا آپ نے نفاق، اس سب چیز کا نفاق شرک ثابت ہو گیا نا، اب کہتا ہے اس کی دعا صحیح ہے، اور پہلے اس کا دعا ثابت آپ کر، بھائی پھر اس کی دعا دعا صحیح ہے نہیں اللہ نے ہاں، قبول کی وہ بھی ثابت کرنا، وہ تو کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اس انہوں نے حدیث دعا، آپ نے حکم دیا، انہوں نے دعا پڑھ لی۔ ابو بکر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جی جب یہ حدیث صادر ہوئی ہے، اس حدیث میں یہ تو لکھا ہے نا کہ ابو بکر میں شرک ہے، یہ الفاظ تصدیق کریں گے نا، یہ ہے کہ نہیں ہے اس حدیث میں؟ رہی یہ بات کہ اس حدیث پاک سے جو شرک ہے وہ کون سا شرک مراد ہے؟ کیا اس سے وہ مخفی شرک، ریاکاری والی چھپا ہوا شرک، اندر والا شرک ہے نا، یہ تو ہے کہ ابو بکر میں شرک ہے، یہ ثابت ہے نا یا نہیں ہے؟ بھائی اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، آپ نے اس حدیث پاک اور سے نبی ثابت صلی کیا ہے اللہ نا۔ علیہ وسلم جس کو مشرک آپ کہیں وہ اس مشرک ہے حدیث یا مومن ہے؟ آپ ایک منٹ، آپ نے روایت پتہ پیش کی چلا نا، اہل سنت پتہ کی۔ چلا ہاں، کہ یہ نبی خالی کو بھی نہیں ہنسنے سے مانتے، کچھ نہیں ہوتا، نبی چھنکنے کو بھی بجانے نہیں سے کچھ مانتے نہیں بھائی، ہوتا، خالی دال نبی چلانے۔ کو بھی نہیں بھائی مانتا مدعے پہ بات مولوی۔ کر رہا ہوں نا، سوال کرتا ہوں، آگے سے ادھر ادھر کی او بات بھائی کرتا، تم نے جواب نہیں دیتا۔ ناک کٹوا دی، جنگ ناک والوں کی تیری ناک کٹ کٹوا گئی، دی، مولوی طاہر تیری کی ناک حیثیت نہیں کٹوا ہے، دی۔ ذات دی کوٹ کے نیچے شتیرہ نو جپیاں، یہ تیری اوے حیثیت ہے۔ بدتمیزی نہ کر۔ اور بھائی ہاں نبی بدتمیزی، صلی اللہ آپ علیہ وسلم کی بتاؤ نا، حدیث کو مانتے اہل آپ سنت ہو بتاؤ یا نا نہیں ہو؟ بھائی۔ کیا بتائیں آپ یہ بتائیں۔ بھائی یہ حدیث پاک جو ہے، اس حدیث پاک کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، حضرت ابو بکر کا وہ الفاظ کہہ لینا، اور کیا وَأَسْتَغْفِرُكَ لینا لِمَا دکھا لَا دو نا، أَعْلَمُ بِي۔ بھائی بہن جائیں کہ توتی وہ تیرے ساتھ تو الفاظ ادھر لے دکھاؤ آئی۔ کہ ابو بکر نے یہ دعا کی ہے اور اللہ نے بھائی قبول کی ہے آپ بھائی۔ الفاظ دکھاؤ، ابو بکر نے وہ دعا نہیں پڑھی۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ چلیں مجھے بتاؤ، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس حدیث کے صدور تک بھئی کم از کم یہ تو ہے کہ اب اہل سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے، پیغمبر کو مانتے ہیں نہیں مانتے، مانتے ہیں اس کی امتی ہیں یا کسی اور کو امتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں، اس کے حدیث کو، اس کی سنت کو آپ ایمان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھتے ہیں۔ ان کی کسی بات کو رد کرنا، اس کو رد کرنا، جھٹلانا، قبول نہ کرنا، اس کو کفر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ جی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ابو بکر کے سارے اعمال کو منافقانہ کہہ دیا کہ بھئی تو اندر سے تو مشرک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو جو آپ کیوں لفظ ایمان نہیں ہے، لاتے، کیوں یہ تصدیق جو نہیں لفظ کرتے؟ ہے، سن اب سن، یہ جو لفظ ہے، آپ نے اس حدیث سے کہا کہ مشرک ہو گیا، 1400 صدیوں کے محدثین کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہے، یہ صرف تجھے آئی ہے؟ آپ سمجھا دیں نا، اگر کوئی اور مفہوم ہے 1400 صدیوں کے آپ مفسرین کی تشریح حدیث۔ کریں نا، کوئی صحیح تشریح کریں بھائی آپ اس صحیح حدیث تشریح کریں۔ پاک سے آپ کوئی آپ ادب المفرد کی کوئی شرح اٹھائیں، اس حدیث پاک کی شرح کے اندر آپ یہ چیز ثابت کر دیں، اس آپ حدیث صحیح سے شرح ابو کریں بکر نا، کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ آپ کرو دیکھیں بھائی، جو کام ہوتا دوسرے کریں گے بھائی، کیوں لوگ کرتے ہیں؟ 1400 سال میں کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت بالکل جناب بالکل سمجھ آئی، سب کو سمجھ آئی، شیعوں کو سب کو سمجھ آئی۔ دیکھو میں آپ کو الفاظ دکھا دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا، بتایا کیا۔ اب ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ ابو بکر صاحب، ابو بکر سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لش شرک، لام تحقیق کے لیے، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے، بہت تاکید کے ساتھ، حتمن ایسا ہے، الشرک فیکم، شرک تیرے میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ آتے نہیں آتے بھائی کہ شرک کس کو بولتے ہیں؟ اور بھائی جس نبی نے ایمان متعارف کیا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھایا ہے، کلمہ سکھایا، بتایا کہ کیا شرک ہے کیا توحید ہے، اس کو شرک نہیں آتا؟ تمہارے مولیو، تمہارے شارحین حدیث کو آتا ہے، نبی کو نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، لشرک فیکم، شرک تم میں، اخفا من دبیب النبل، تم میں چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تیرا شرک پوشیدہ ہے، تو باطن میں مشرک ہی مشرک ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، باطن میں مشرک ہے، من دبیب، جیسے چونٹی کی چال ہے، اسی طرح اندر شرک ناچ رہی ہے۔ یہ میں نے غلط ترجمہ کیا؟ بتاؤ، جو میرے ایک لفظ غلط ہے تو تم صحیح کرو، بسم اللہ صحیح کر دینا۔ ہاں بولو، میں نے کیا غلط بولا اس میں؟ تمہارے شارحین کیا کہیں گے اس کے مقابلے میں؟ کیا میں نے غلط ترجمہ کیا؟ پیش کرو آپ۔
آپ پیش میں نے کرو ابھی پیش کیا ہے، حدیث الادب پیش کی ہے، المفرد کی ترجمہ پیش حدیث کیا ہے، کس اگر طرح وہ پیش غلط ہے کرنا تو تم کہہ دو۔ میں نے آپ سے پیش کیا، میں نے آپ کو پیش کیا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا قول پیش کیا ہے، جو شخص اپنی رائے کے مطابق بھائی چپ کر جائیں نا یار، آپ تو چپ کر جائیں، آپ چپ کر جائیں میں چپ ہوں بھائی، میں نے کیا بولا؟ بھائی، نبی کے قول کی تشریح کر رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں اس حدیث سے ابو بکر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک ہو گئے، تو 14 صدیوں کے اندر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ عیاری کو آئی ہے۔ شیعوں کا ہمیشہ اس سے عقیدہ ہی رہا ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں میں نے غلط ترجمہ کیا، آپ صحیح بھائی ترجمہ اس کریں، حدیث پاک کی اور شرح میں آپ نے پیش ترجمہ کریں۔ کیا، آپ کہتے ہیں آپ نے غلط ترجمہ پہلی کیا، بسم بات اللہ، آپ صحیح 2 ترجمہ کریں۔ سوال میں نے آپ سے کہے، مولوی ابو یہ بکر ثابت کر دیں، تسی صحیح یہ ترجمہ ثابت کر۔ کر دیں، یہ ثابت کر دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ نمبر 2، 14 آپ کے پاس صدیوں کے آدمی، 14 صدیوں کے محدثین نے اسی حدیث سے حضرت ابو بکر کے کفر پر فتویٰ لگایا ہو، کوئی ایک دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو اس الفاظ حدیث ہیں کے وہ بارے میں حضرت علی ٹھیک ہے، کو میں آپ پتہ کا تھا۔ سوال سمجھ گیا، میں سوال سمجھ گیا۔ ابھی میں نے آپ کے اس جملے سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ کیا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ یاری تو اپنی رائے سے ترجمہ کرتا ہے، تو غلط ترجمہ کرتا ہے، تیری شرح صحیح نہیں ہے، ہمارے شارحین صحیح ترجمہ کرتے ہیں، جی۔ تو آپ صحیح ترجمہ کرو نا، یہ تیرے سامنے ہے بھائی، میں الفاظ ہیں حدیث کے، تم اس کو صحیح ترجمہ کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر شرک ہے بھائی، اور تو مشرک ہے، تو بس ظاہر میں مسلمان ہے، تو بات آپ اس کا صحیح ترجمہ کرو نا، بسم اللہ۔ اور تم کہتے ہیں اہل سنت تم ہے، انہوں نے کہا نا کہ میں اہل سنت ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات کو رد کرے وہ کافر ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب نام بھی تم نے ابو بکر رکھا ہے، تو تم تصدیق کرو نا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے، تم کہہ دو مشرک ہے بھائی۔ تم کہتے ہو کہ 1400 سال میں کسی کو سمجھ، سب کو سمجھ آئے، شیعوں کو سمجھ آئے، تم لوگ جاننا نہیں چاہتے نا، تم لوگ اب جیسے نصارہ ہیں، یہود ہندو ہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو سمجھ کہ بھئی یہ دین، ہمارا دین باطل ہے، اس لیے کہ انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ اس حدیث پاک کا پورا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو بھی سمجھ آئے۔ دیکھیں حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یقیناً شرک تم لوگوں میں چونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ہو کر آتا ہے۔ تم لوگوں، تم نے بنا دی تو میں، تم میں، بولنا نہیں ہے، ہم بولنا نہیں ہے، بولنا ہے تم لوگوں میں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی شرک ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً شرک چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے داخل ہو جاتا ہے۔ کس میں داخل ہوتا ہے؟ یہاں ابو بکر کا نام نہیں۔ کیا میں تمہاری رہنمائی، پچھلے فقرے میں نا، پچھلے فقرے میں نا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں جب تم وہ کہہ لو تو چھوٹا بڑا تمام شرک تم سے ختم ہو جائے۔ بھائی سن لینا یار، آپ نہ بولو، آپ درمیان میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں خاموش ہوں بھائی، یہ تیسرے آدمی کو بھی خاموش کرواؤ نا، درمیان میں آپ بول رہے ہیں۔ وہ تیسرا آدمی خاموش ہو جاؤ۔ تیسرا آدمی کون ہے مجھے تو نہیں سنائی دیا، خاموش ہو جاؤ، چلو بولو۔ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کلمات کی طرف نہ کروں جو تم وہ کہہ لو تو چھوٹا اور بڑا سب شرک تم میں سے ختم ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، تم کہو اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شریک کروں۔ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے ابو بکر، یہ ابو بکر کا ایمان ہے۔ ابو بکر نے نہیں بولا نا، ابو بکر نے بولا نا۔ آپ سن لے مولوی، آپ سن، یہ ابو بکر کا ایمان نہیں ہے۔ ابو بکر دیکھ، پہلے تو ثابت ہوگا کہ ابو بکر مشرک ہے، اب وہ یہ تو ثابت ہوگا، پھر ابو بکر نے شرک سے توبہ کیا، یہ دعا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے وہ آپ دکھائیں نا، اس میں حدیث میں یہ تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا تم پڑھو شرک سے نکل جاؤ گے، اب اس نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے بھائی، کسی کتاب، لیکن ثابت کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، یہ ہجرت کرنے کے بعد، یہ بھائی یہ سب اس کے یہ باوجود مشرک تھا، سب اس کا نفاق کے اعمال تھے نا۔
صحابیات، اس کا سب منافقانہ تھا. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرک یہ دعا پڑھ، شرک سے نکل جائے گا. اب اس نے یہ دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے. اگر کسی کتاب میں تو دکھا دے. تو آپ ثابت کر دو کہ انہوں نے پڑھی ہے. میں نے تو ثابت کیا نا کہ ہجرت کے وقت یہ مشرک تھا، کلمہ پڑھنے کے وقت یہ مشرک تھا، یہ اس کی نمازیں پڑھتا تھا، معجزات دیکھتا تھا، یہ تھا مشرک. یہ تائی مشرک ہے، ہمیشہ مشرک. کوئی نہیں ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایمان ثابت ہوتا ہے. چلیں بھائی چلیں، وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے بھائی، لوگ سنائیں گے کہ ایمان ثابت ہوتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہم نبی کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ابو بکر مشرک ہے بھائی. اب اس کا اس نے دعا نہیں پڑھنا ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے بھائی، ثابت نہیں ہے بھائی. یہ نہ اس کا ابو بکر کا یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی جو بخاری نے نقل کیا وہ صحیح نقل کیا. ابو بکر مشرک ہے، ایمان ثابت نہیں ہوا. یہ جو مدعا تھا ہمارا اس حدیث پاک کو ثابت کرنا، وہ آپ ثابت نہیں کر سکے. نمبر 2، لوگ فیصلہ سنائیں گے. اب ابو بکر آپ 14 صدیوں کے محدثین کی تفسیر اور تشریح اس حدیث سے متعلق پیش کریں، وہ آپ نے نہیں پیش کی. ابو بکر آپ پیش کرو نا. آپ میں نے تشریح پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مشرک بولا. آپ کہتے ہیں تشریح غلط ہے، آپ صحیح تشریح کر دو نا. معصوم ہے نا تمہارے نزدیک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معصوم ہے تمہارے نزدیک. بالکل امام معصوم علیہ السلام ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ ابو بکر مشرک ہے. جی مشرک ہے. دکھائیں. یہ دکھا دیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو علی علیہ الصلوۃ والسلام تو انا مدینہ علی بابا، ان کو کیسے نہیں معلوم؟ جب ہمیں پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہے نا. چلیں بھائی ابو بکر بھائی، ابو بکر صاحب جانا نہیں. دیکھیں آپ سے دیکھیں، جب یہ آپ جس مدعا کے لیے آئے تھے نا کہ ہم نے شیعہ مذہب کو باطل کرا دینا، ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کر دینا، اور شیعہ کتب سے ثابت کریں گے کہ اللہ یہ فساد ہے، وہ فلان 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 ہے، وہ اس کا جواب سب لوگوں کو مل گیا. سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ یاری جو ابو بکر عمر کے متعلق کہتا ہے وہ بخاری مسلم سے ثابت کر لیتا ہے. سب کو پتہ چل گیا. آپ نے کہا تھا کہ شیعہ کتاب سے دکھاؤ، آپ نے کہا شیعہ کتاب سے دکھاؤ کہ ابو بکر مشرک ہے. میں نے آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دی بھائی. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو جواب مل گیا ہے. اب بھائی آپ دیکھیں، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کتنے مسلمان ہیں، کہ آپ ابو بکر کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو رد کرتے ہیں، کہ آپ کتنے امتی ہیں. ہم پوری بات مانتے ہیں، آدھی بات نہیں لیتے. ٹھیک ہے بھائی، لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے وہ دعا پڑھی ہے. میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا کہ وہ دکھاؤ وہ حدیث کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے. وہ تو آپ دکھا نہیں سکے نا. حضور نے حکم دیا، ابو بکر نے وہ دعا پڑھ لی. اگر نہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے کہ اس نے پڑھی ہے؟ سنیں، اب آپ نے وہ ثابت نہیں کیا. نمبر 2، دوسری چیز میں نے تو ثابت کیا کہ وہ مشرک تھا. آپ نے وہ میں نے ثابت کر دیا وہ مشرک تھا، پھر اس نے یہ دعا پڑھی یا نہیں پڑھی وہ ثابت نہیں ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معصوم ہے تمہارے نزدیک. چلیں بھائی، تم پہلے اس حدیث کا جواب لے کے آنا نا میاں، تم پہلے اس حدیث کا جواب لے کے آنا، وہ ثابت کر لینا کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، پھر علی علیہ السلام کے متعلق بات ہوگی. رک جا. ابو بکر تم سیٹرڈے کو آ جاؤ، ہفتے والے دن آ جاؤ، آپ سے مزید بات ہوگی. اب 2 اور لوگ منتظر ہیں، ابھی بات آپ جواب دینا. میں بھی مہینے سے دیکھ رہا ہوں. میں تو ادھر 15 سال سے میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ اس کو پیش کریں، اس کو کیا وہ دوسری حدیث. تم ابھی آپ دیکھو ابو بکر صاحب، تم آ کے تلاش کرو، جستجو کرو کہ ابو بکر صاحب نے یہ دعا کب پڑھی ہے. اگر نہیں پڑھی تو وہ مشرک ہے. ابو بکر کی دعا کا اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو دلیل آپ دیں کہ اس نے یہ دعا نہیں پڑھی. چلیں بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ یہاں پر میرے اور بھی یہاں پہ کالر حضرات ہیں، ان کو لے لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو میں نے بہت ٹائم دے دیا، آپ پھنس گئے بھائی. ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر نے دعا کی ہے، تو کسی کتاب میں کیوں نہیں لکھا کہ ابو بکر نے دعا کی بھائی. ٹھیک ہے ابو بکر بھائی، آپ آ جائیں، آپ پھر سیٹرڈے کو آ جائیں. ابو بکر کی ایمان کے متعلق مزید تیاری کریں، اپنے اساتید سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، اساتید کے پاس جائیں، وہ آپ کو سکھائیں گے، پھر آپ سے بات ہوگی، کوئی بات نہیں.